अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेक्चर 39 ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजिंग। और इसमें हम मुख्तलिफ जो प्रोमोशनल टूल्स हैं जैसे डेटाबेस मार्केटिंग है, सेल्स प्रमोशंस हैं और पब्लिक रिलेशंस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। डेटाबेस या डायरेक्ट रिस्पांस मार्केटिंग जो है ये IMC प्रोग्राम यानी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोग्राम का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और दो पॉइंट्स इसके बड़े अहम हैं। एक तो ये कि जो डेटाबेस मार्केटिंग है ये फोकस करता है कि किस तरीके से नए कस्टमर्स बनाए जाएं और उनके साथ लॉन्ग टर्म जो प्रॉफिटेबल रिलेशंस हैं वो कायम किए जाएं। दूसरी बात ये कि ये IMC के जो दूसरे टास्क हैं उनको किस तरीके से असिस्ट कर सकता है, डेटा के ज़रिए, एनालिसिस के ज़रिए किस तरीके से उनकी मदद कर सकता है, उन्हें इम्प्रूव कर सकता है। अब एक पॉइंट याद रखिएगा कि रिसर्च हमें बताती है कि अगर हम अपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको रिटेन करें, उनको सेटिस्फाइड रखें, तो ये ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू कि हम नए कस्टमर्स जो है वो बनाएं। डेटा वेयर हाउस बनाने के लिए हमें पहले डेटा या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ती है और ये इन्फॉर्मेशन कस्टमर से रिलेटेड हो सकती है। ये कस्टमर की जो आइडेंटिटी से रिलेटेड भी हो सकती है, जैसे उसका नेम, एड्रेस या ईमेल एड्रेस, और ये उसकी जो परचेजिंग हिस्ट्री या उसकी जो हैबिट्स हैं या प्रेफरेंसेस हैं उससे मुतल्लिक भी हो सकती है। ऑलरेडी कई सब्जेक्ट्स में और कई लेक्चर्स में इस पे बात हो चुकी है कि यहाँ हमें मार्केटिंग रिसर्च जो है वो बहुत सपोर्ट करेगी। मार्केटिंग रिसर्च का काम ही इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और एनालाइज करना है और शेयर करना है मैनेजमेंट के साथ ताकि वो उसको डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ कर सकें। ये जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है उसे डेटा वेयर हाउस के ज़रिए सेव कर लिया जाता है अपने पास। एक बाकायदा मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम मौजूद होता है और मार्केटिंग इंटेलिजेंस इसमें जो है वो सपोर्ट करती है। फिर जब हमें जिस वक्त जिस इन्फॉर्मेशन की जहाँ ज़रूरत होती है हम उसे यूज़ करके अपनी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो डेवलप करते हैं और इन दिस वे हम जो अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा कर सकते हैं। तो डेटा वेयर हाउस, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, मार्केटिंग रिसर्च, मार्केटिंग इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें एक अफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की तरफ लेके जाती हैं। फिर ये हमें कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट या CRM जो है उसका प्रोग्राम डिज़ाइन करने के लिए, जो लॉन्ग टर्म लॉयल्टी है उसको मेंटेन करने के लिए, कस्टमर्स के साथ एक बॉन्ड बनाने के लिए जिसमें हमें टेक्नोलॉजी भी असिस्ट करेगी, ये बड़ा हेल्पफुल होता है। जो CRM है इसकी डिटेल्स लेक्चर्स 26 से 33 में दी गई हैं, बहुत डिटेल के साथ उसको डिस्कस किया गया। मार्केटिंग कम्युनिकेशन में एडवर्टाइजमेंट के बाद जो दूसरा सबसे अहम प्रोमोशनल टूल है उसे सेल्स प्रमोशंस कहा जाता है, जिससे मुराद है मुख्तलिफ इंसेंटिव्स ऑफ़र करना कस्टमर्स को भी और अपने चैनल मेंबर्स को भी, ताकि उन्हें प्रोडक्ट्स को परचेज़ करने के लिए इनकरेज किया जा सके। इसका मतलब ये हुआ कि सेल्स प्रमोशंस की दो फॉर्म्स बनती हैं, एक कंज्यूमर प्रमोशंस हैं और दूसरी जो है वो ट्रेड प्रमोशंस हैं। जो कंज्यूमर प्रमोशंस हैं ये हमारे जो पोटेंशियल या एक्चुअल कस्टमर्स हैं उनको ऑफ़र की जाती हैं, एंड यूज़र्स को ऑफ़र की जाती हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ख़रीदें और इस्तेमाल करें। अब ये कंज्यूमर्स इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, ये हाउस होल्ड्स भी हो सकते हैं और इवन बिज़नेस भी हो सकता है अगर हम बिज़नेस टू बिज़नेस की बात करें। दूसरी साइड पे जो ट्रेड प्रमोशंस हैं ये हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसके मुख्तलिफ मेंबर्स को ऑफ़र की जाती हैं, जिसमें हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं, होल सेलर्स हो सकते हैं, रिटेलर्स हो सकते हैं, बाज़ दफ़ा हमारी सेल्स टीम्स हो सकती हैं। और ये कई तरीके से हम ऑफ़र कर सकते हैं, जैसे सेल्स कमीशन है या पेइंग टू रिटेलर्स फॉर शेल्फ स्पेस है, फिर डेकोरेशन ऑफ रिटेल शॉप्स हैं, इंसेंटिव्स टू डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, या मुख्तलिफ जो कंपटीशन या कॉन्टेस्ट है अमंग डिस्ट्रीब्यूटर्स वो हो सकते हैं, उन्हें गिफ्ट्स दिए जा सकते हैं, या उनके लिए मुख्तलिफ जो रिक्रिएशनल ट्रिप्स हैं वो अरेंज किए जा सकते हैं, या उनके लिए हज, उम्रा या इस तरह की जो दूसरी स्कीम्स हैं वो ऑफ़र की जा सकती हैं। तो कई तरीक़ों से हम ट्रेड प्रमोशंस अप्लाई कर सकते हैं।
اگر ہم کنزیومر پروموشنز کی بات کریں تو یہ بہت ساری ٹائپس کی ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل کوپونز ہو سکتے ہیں، پریمیمز ہیں، کانٹیسٹ اینڈ سویپ سٹیکس ہیں، ریفنڈز اینڈ ریبیٹس ہیں، سمپلنگ ہے. یہ بونس پیکس کی شکل میں ہو سکتی ہے، یہ پرائس آفس کی شکل میں ہو سکتی ہے. سب سے پہلے جو کوپونز ہیں اس کی اگر بات کریں تو یہ ایک پرائس ریڈکشن آفر کرتی ہے کنزیومرز کو، جو کہ پرسنٹیج کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے یا ایبسولیوٹ اماؤنٹ کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ کسی پروڈکٹ پہ 25% آف ہے یا 40% آف ہے، یا اس طریقے سے بھی مینشن ہو سکتا ہے کہ فلاں پروڈکٹ پہ ₹10 آف ہے یا ₹100 آف ہے. اب یہ جو کوپونز ہیں وہ کئی طریقوں سے ڈسٹریبیوٹ کیے جا سکتے ہیں جو کسٹمرز ہیں ان تک. یہ پرنٹ میڈیا کے ذریعے بھی ڈسٹریبیوٹ ہو سکتے ہیں، یعنی کسی نیوز پیپر میں یا کسی میگزین میں جو ہے وہ دیے گئے، وہاں سے وہ کسٹمر جو ہے اسے کاٹ کے استعمال کر سکتے ہیں. یہ ڈائریکٹ میل کے ذریعے بھی جو ہے وہ سینڈ کیے جا سکتے ہیں. یہ پروڈکٹ کی پیکنگ کے اوپر یا پیکنگ کے اندر بھی موجود ہو سکتے ہیں. یہ ان سٹور بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ نے کوئی پروڈکٹ خریدی اور اس کے ساتھ آپ کو کوئی کوپون مل گیا. یہ ڈیجیٹل بھی ہو سکتے ہیں اور ایمپلائی ڈیلیورڈ بھی ہو سکتے ہیں. پھر ان کوپونز کے ساتھ ایک پرابلم جو ہے وہ ہو سکتی ہے. ایک تو ریڈیوس ریونیوز ہیں. ظاہر ہے کہ جب آپ پرائس ریڈکشن کا جو کوپون ہے وہ آفر کریں گے تو آپ کا جو ریونیو ہے وہ کم ہو جائے گا. میس کٹنگ ایک پرابلم ہو سکتی ہے، مس ریڈیمپشنز ہو سکتی ہیں، کاؤنٹر فیٹنگ ہو سکتی ہے. کاؤنٹر فیٹنگ کا جو پرابلم ہے خاص طور پہ وہ بہت زیادہ ہے کہ بعض دفعہ جو مختلف کوپونز ہیں وہ کاپی کر کے اس کو استعمال کر لیا جاتا ہے. اور عام طور پہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب نیوز پیپرز میں جو بلیک اینڈ وائٹ میں کوپونز ہوتے ہیں اس کیس میں ہو سکتا ہے، یا انٹرنیٹ پہ اگر گیون ہے تو اس کی جو سافٹ کاپیز ہیں وہ بنائی جا سکتی ہیں. تو اس طرح سے کمپنی کا لاس ہو سکتا ہے. نمبر 2 از پریمیمز، جو کہ مختلف پرائزز یا گفٹس یا مختلف جو اسپیشل آفرز ہیں ان کی شکل میں ہو سکتے ہیں. جب آپ کوئی پروڈکٹ خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو یہ گفٹس یا پرائزز جو ہے وہ ملتے ہیں. اب یہ کئی طرح کے ہو سکتے ہیں، جیسے فری ان دا میل. آپ نے کوئی پروڈکٹ خریدی اور اس وقت آپ نے فل پرائس اس کی پے کی، پھر آپ کمپنی کو ایک ای میل کرتے ہیں کہ آپ نے فلاں پروڈکٹ خریدی ہے، فلاں سٹور سے خریدی ہے، اور اس کی جو بائنگ کا ایک پروف ہے وہ آپ انہیں سینڈ کرتے ہیں. تو آپ کے گھر پہ جو ہے وہ ایک پرائز یا گفٹ بھیج دیتے ہیں. اس طریقے سے بھی پریمیم ہو سکتا ہے. سم ٹائمز جو پریمیم ہے وہ ان اور پیکج کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک پروڈکٹ جو ہے اس کی پیکنگ کھولی تو اس کے اندر ایک گفٹ موجود تھا. یا یہ اسٹور اور مینوفیکچرر کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے پروڈکٹ خریدی اور جب آپ کیش کاؤنٹر پہ گئے تو اس پروڈکٹ کے ساتھ آپ کو گفٹ جو ہے وہ دے دیا گیا. یا یہ سیلف لیکویڈیٹنگ فارم میں بھی ہو سکتا ہے. اب کچھ کی پوائنٹس ہیں کہ اگر آپ نے اپنے پریمیم پروگرام کو سکسیسفل بنانا ہے تو ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ میچ دا پریمیم ٹو دا ٹارگٹ مارکیٹ. آپ کی جو بھی ٹارگٹ آڈینس ہے اس کی پسند ناپسند کو یا اس کی جو نیڈز ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو پریمیم ڈیزائن کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ جو فیمیلز ہیں ان کے لیے آپ کوئی ہاؤس ہولڈ آئٹم یا جیولری یا اس طرح کی کوئی چیز آفر کر سکتے ہیں. کڈس کے لیے جو ہے وہ آپ کوئی ٹوائز یا اسٹکرز وغیرہ آفر کر سکتے ہیں. اور جینٹس کے لیے آپ کوئی لکی ڈراز وغیرہ جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں. پھر آپ نے جو پریمیمز ہیں یہ بڑا کیئرفلی سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں. یہ اگین پہلے پوائنٹ کو سپورٹ کر رہا ہے کہ جو کسٹمر ہے اس کی ضرورت کے مطابق آپ نے اسے آفر کرنا ہے. پھر آپ نے ایک ایسا پریمیم جو ہے وہ آفر کرنا ہے جو آپ کی پروڈکٹ اور آپ کی جو کمپنی کا امیج ہے اس کو بھی ری انفورس کرے، اس کے ساتھ بھی کنسسٹنٹ ہو. اگر آپ کا برانڈ امیج اچھا ہے، کمپنی کا امیج اچھا ہے، تو آپ کو بہت کچھ چیپ قسم کے یا بہت لو کوالٹی جو گفٹس ہیں وہ نہیں دینے چاہیے، بلکہ اپنے برانڈ کی مناسبت سے جو ہے وہ آپ گفٹس آفر کریں گے. آپ کو جو اپنا پریمیم ہے اسے دوسرے جو آئی ایم سی ٹولز ہیں جیسے ایڈورٹائزنگ ہے یا پوائنٹ آف پرچیز ڈسپلیز ہیں اس کے ساتھ بھی انٹیگریٹ کرنا چاہیے. مل کے جو اس کا افیکٹ ہے وہ زیادہ اچھا آئے گا. اور اس سے جو شارٹ ٹرم پروفٹس ہیں وہ ایکسپیکٹ نہیں کرنے چاہیے، بلکہ اسے ایک لانگ ٹرم بیسس پہ جو ہے وہ لے کے چلنا چاہیے.
نمبر 3 از کانٹیسٹ یا سویپ اسٹیکس. اس میں آپ جو کسٹمرز یا پارٹیسپینٹس ہیں ان کو کسی نہ کسی کمپٹیشن میں جو ہے وہ انوالو کرتے ہیں. یہ کسی گیم کی شکل میں ہو سکتا ہے، یہ کسی اور چیز کا کانٹیسٹ ہو سکتا ہے، یہ کوسچن آنسرز جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، اور اس میں جو ون کرے گا اسے آپ کمپنی کی طرف سے جو پرائز ہے، گفٹ ہیمپرز ہیں وہ دیتے ہیں. تو یہ آپ کی ایک جو برانڈ اویئرنیس ہے اس کو کریٹ کرنے کا باعث بنے گا. نمبر 4 از ریفنڈز اینڈ ریبیٹس. اس میں کسٹمر جو ہے وہ کسی جگہ سے آپ کی پروڈکٹ کو خریدتا ہے فل پیمنٹ پہ، اور خریدنے کے بعد وہ آپ کو ایک ای میل کرتا ہے جس میں پروڈکٹ کے بارے میں بتاتا ہے، اور اس کا جو بائنگ پروف ہے وہ سینڈ کرتا ہے کمپنی کو، اور اس کے بدلے میں کمپنی کچھ جو ریفنڈ ہے اس کی پرائس کا وہ اسے واپس بھیج دیتی ہے. یہ کچھ ملتا جلتا ہے پریمیم ان دا فارم آف ای میل، لیکن اس میں کمپنی پرائز بھیجتی ہے اور اس میں جو ہے وہ جو ریفنڈ ہے وہ کیش کی شکل میں ہوتا ہے. پھر نمبر 5 از سیمپلنگ. اس میں کمپنی ایک پروڈکٹ کا جو فری سیمپلز ہیں وہ لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس برانڈ کا پتہ چلے، وہ اسے استعمال کریں، اور وہ اگر اس سے سیٹسفائیڈ ہیں تو انہیں انکریج کیا جاتا ہے کہ آپ یہ برانڈ خریدیں، اسے استعمال کریں. یہ عام طور پہ اس وقت کیا جاتا ہے جب آپ کوئی نئی پروڈکٹ مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرواتے ہیں. نمبر 6 از بونس پیک. دیکھیں بعض دفعہ کمپنی اپنی پروڈکٹ کے ساتھ کچھ ایڈیشنل اماؤنٹ جو ہے وہ آفر کرتی ہے، یا وہ ایک یونٹ کے ساتھ دوسرا یونٹ جو ہے وہ فری یا ڈسکاؤنٹڈ پرائس پہ آفر کرتی ہے. آپ نے کئی ایسی ایگزامپلس دیکھی ہوں گی کہ سرف ایکسل جو ہے اس میں 20% ایکسٹرا، یا بائی ون گیٹ ون فری. تو یہ دونوں ایگزامپلس بونس پیک کی ہیں، اور اس کے کئی آبجیکٹیوز ہو سکتے ہیں. ایک تو انکریز یوزیج آف دا پروڈکٹ ہے، پروڈکٹ کا جو استعمال ہے، جب آپ زیادہ کوانٹٹی آفر کریں گے تو زیادہ پروڈکٹ کنزیوم کی جائے گی. دوسرا یہ ایک کمپیٹیٹیو ایکشن بھی ہو سکتا ہے، کمپیٹیٹرز کے مقابلے میں آپ ایک اسٹریٹجی آفر کر رہے ہیں. اسٹاک پائل دا پروڈکٹ. جب آپ کسٹمر کو زیادہ کوانٹٹی آفر کریں گے تو کسٹمر جو آپ کے کمپیٹیٹرز ہیں ان کی پروڈکٹس نہیں خریدیں گے، آپ ہی کی پروڈکٹ کو یوز کریں گے. یہ کسٹمر لائلٹی بھی کریٹ کر سکتی ہے، یہ نیو کسٹمرز کو بھی اٹریکٹ کر سکتی ہے، اور جو کمپیٹیٹرز کے کسٹمرز ہیں ان کے لیے برانڈ سوئچنگ بھی یہ کروا سکتی ہیں. تو کئی حوالوں سے یہ فائدہ مند ہو سکتی ہے. نمبر 7 از پرائس آف. پرائس آف سے مراد ہے کہ آپ اپنی جو پروڈکٹ ہے اس کی جو پرائس ہے اسے ریڈیوس کر لیں فار اے ٹیمپریری پیریڈ. اب اس کے ایڈوانٹیجز بھی ہو سکتے ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہو سکتے ہیں. ایڈوانٹیجز میں تو یہ ہے کہ اٹ اسٹیمولیٹ سیلز جو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہیں پرائس کم ہونے کی وجہ سے. انکریج پروڈکٹ ٹرائل. جن لوگوں نے آپ کی پروڈکٹ یوز نہیں کی ہوتی وہ سیلز کی وجہ سے آپ کی پروڈکٹ یوز کرتے ہیں، اور سم ٹائمز وہ آپ کے ایک ریگولر کسٹمر بن جاتے ہیں. یہ برانڈ سوئچنگ کا باعث بھی بن سکتی ہے. کمپیٹیٹر کے جو کسٹمرز ہیں وہ آپ کی طرف آ سکتے ہیں. اسٹاک پائلنگ اینڈ انکریز کنزمپشن. جب لوگوں کو ڈسکاؤنٹڈ پرائس پہ کوئی پروڈکٹ ملے گی تو وہ اس کی جو بائنگ ہے وہ زیادہ کر دیں گے، اس کا یوز بھی جو ہے وہ بڑھ جائے گا. یہ جو پرائس آف ہے وہ سم ٹائمز کمپنی کی طرف سے ہوتا ہے، اور سم ٹائمز جو ہے وہ ریٹیلرز اپنے طور پہ بھی اسے آفر کر سکتے ہیں. اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جب آپ پرائس ریڈیوس کریں گے تو آپ کے جو پروفٹس ہیں وہ بھی ریڈیوس ہو جائیں گے. پھر سم ٹائمز جو کسٹمرز ہیں وہ پرائس سینسٹیو ہوتے ہیں، اور ایک ذہن میں امیج یہ ہوتا ہے کہ اگر پرائس کم ہوئی ہے تو شاید پروڈکٹ کی کوالٹی بھی کم ہو گئی ہوگی، یا وہ ٹیگ کرتے ہیں کہ جو زیادہ پرائس والا برانڈ ہے وہ زیادہ سپیریئر ہے، اور جس کی پرائس کم ہے وہ ایک انفیریئر برانڈ ہے. تو یہ کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہو سکتے ہیں بیسائڈز مینی ایڈوانٹیجز. اب یہ جو ہم نے سیلز پروموشنز پڑھی ہیں اس کے کئی طرح کے افیکٹس ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ جو ڈیمانڈ کی الاسٹیسٹی ہے اس کو انکریز کر سکتے ہیں، سیلز کی وجہ سے جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑھ سکتی ہے. پھر یہ ان پروفیٹیبل بھی ہو سکتے ہیں کہ ظاہر ہے جب کمپنی سیلز پروموشن آفر کرے گی تو اس کے ریونیوز، اس کے جو پروفٹس ہیں وہ کم ہو جائیں گے. اس کی جو ڈیوریشن ہے وہ شارٹ رکھنی چاہیے.
کیونکہ اگر یہ کنسسٹنٹ بیسس پہ، ریگولر بیسس پہ آپ آفر کریں گے تو یہ کسٹمر کو کوئی خاص موٹیویٹ نہیں کریں گے۔ اس کا ایک اور پرابلم یہ ہے کہ جس طرح کی پروموشنز آپ آفر کر رہے ہیں اس کو کمپیٹیٹرز بھی کاپی کر سکتے ہیں، اور جو آپ کے آبجیکٹیوز تھے اس طرح سے وہ پورے ہو سکتا ہے نہ ہو سکیں۔ اور ایک اور جو میجر پرابلم ہے ان سیلز پروموشنز کا وہ ہے باروڈ سیلز سنڈروم۔ دیکھیں، جب آپ سیلز آفر کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو کسٹمرز ہیں وہ اپنی بائنگ زیادہ کر دیتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ جب تک وہ پروموشن چل رہی ہے ان کی بائنگ بھی زیادہ ہو، اور جیسے ہی پروموشن آپ نے ختم کی تو وہ ان کی بائنگ بھی رک جائے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ بالفرض ایک صاحب ایک مہینے میں ٹوتھ پیسٹ کا ایک پیک خریدتے ہیں، تو یوں اگر 3 مہینوں کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ 3 پیک خریدیں گے۔ اب آپ نے اپنا جو برانڈ ہے اس پہ کوئی پرائس ڈسکاؤنٹ آفر کر دیا ہے، جس کی وجہ سے، اور یہ پرائس ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ ٹیمپریری ہے، یہ کسٹمرز کو بھی پتہ ہے۔ اب ان صاحب نے جو 3 مہینے کی ٹوتھ پیسٹ تھیں، یعنی 3 جو اس کے پیس تھے وہ ایک ہی بار میں خرید لیے ڈسکاؤنٹڈ پرائس پہ، تو وقتی طور پہ جو آپ کی سیلز ہیں وہ تو بڑھ گئیں، لیکن اب اگلے جو 2 مہینے وہ صاحب آپ کا ٹوتھ پیسٹ کا برانڈ نہیں خریدیں گے، تو جو آپ کی سیلز وقتی طور پہ بڑھی تھیں وہ اگلے 2 مہینوں میں جو ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے پہلے والی پوزیشن پہ آ جائیں گی، اور یوں آپ کو سیلز پروموشن کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ الٹا نقصان ہوا، کیونکہ آپ نے ڈسکاؤنٹڈ پرائس پہ آفر کیا ہے۔ اس فینومینا کو باروڈ سیل سنڈروم کہتے ہیں۔ بہرحال جو بھی کنڈیشنز ہیں آپ کو اپنے جو انالیسز ہیں وہ کرنے کے بعد ہی اس چیز کو آفر کرنا چاہیے۔ ایک ریسرچ کے مطابق اگر آپ 5% جو پرائس ریڈکشن ہے وہ آفر کرتے ہیں تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے آپ کی جو سیلز ہیں وہ 20% انکریز ہونی چاہیے۔ اگر ہم پبلک ریلیشنز کو ڈیفائن کریں تو دس از اے پروسیس آف مینیجنگ پبلسٹی اینڈ ادر کمیونیکیشنز with every group that is in contact with the company، یعنی کمپنی کے ساتھ جس کی بھی کمیونیکیشن کے مختلف چینلز ہیں ان تمام چینلز کو مینیج کرنے کا نام پبلک ریلیشنز ہے۔ اور اسی سے ریلیٹڈ ایک کانسیپٹ ہے اسپانسرشپ مارکیٹنگ۔ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کمپنی کسی انڈیویجول کو یا کسی گروپ کو یا کسی ایسی چیز کو جو کسی ایکٹیویٹی کا حصہ ہے اسے فائنینشلی وہ اسپانسر کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں کہ بحریہ ٹاؤن نے ابھی ریسنٹلی اناؤنس کیا ہے کہ وہ سلیکٹڈ یونیورسٹیز جو ہیں پاکستان کی، وہاں سے جو مختلف اسکالرز ہیں ان کو اسپانسرشپ پہ پی ایچ ڈی کروائیں گے باہر کے ممالک سے۔ پھر ایک اور ریلیٹڈ کانسیپٹ جو ہے وہ ایونٹ مارکیٹنگ ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی کمپنی کسی اسپیسیفک ایونٹ کو، وہ کوئی میوزیکل ایونٹ ہو سکتا ہے، وہ کوئی شو ہو سکتا ہے، وہ کوئی اسپورٹس ایونٹ ہو سکتا ہے، جب کوئی کمپنی اسے سپورٹ کرتی ہے تو یہ ایونٹ مارکیٹنگ کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپسی عام طور پہ کرکٹ جو ہے وہ اس کو اسپانسر کرتا ہے، یا ایک پولو شندور میلہ جو ہے وہ پاکستان میں ہوتا ہے اور اس کو ٹیلی نور والے عام طور پہ اسپانسر کرتے ہیں۔ اب جو پبلک ریلیشن ہے اس کے مختلف فنکشنز ہو سکتے ہیں، اور وہ فنکشنز ہیں: سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز، نمبر 2 اسیس دا کارپوریٹ ریپوٹیشن، نمبر 3 آڈٹ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی، نمبر 4 کریٹ پازیٹیو امیج بلڈنگ ایکٹیویٹیز، اور نمبر 5 پریونٹ اور ریڈیوس امیج ڈیمیج۔ یعنی اسٹیک ہولڈرز کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے تاکہ ان کے ساتھ کمیونیکیشن جو ہے اس کو افیکٹولی چلایا جا سکے۔ ہم نے اپنی جو کارپوریٹ ریپوٹیشن ہے اس کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ کتنی زیادہ ہے، اور ہم کس حد تک جو سی ایس آر یعنی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹیز میں انوالوڈ ہیں، وہ کیسی چل رہی ہیں، کس لیول پہ چل رہی ہیں۔ ہم نے جو مختلف امیج بلڈنگ ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بھی کریٹ کرنا ہے، اور ایسی تمام ایکٹیویٹیز کو یا ایکشنز کو روکنا ہے جو ہمارے امیج کو کسی بھی حوالے سے ڈیمیج کرتے ہیں۔ تو کسی کمپنی کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس کے حوالے سے جو میں نے بات کی تھی وہ
اسٹیک ہولڈرز انٹرنل بھی ہو سکتے ہیں، جیسے امپلائیز ہیں، یونینز ہیں، شیئر ہولڈرز ہیں، آپ کے جو چینل ممبرز ہیں یا آپ کے کسٹمرز ہیں۔ یہاں انٹرنل سے مراد انٹرنل انوائرمنٹ آف آرگنائزیشن نہیں ہے، بلکہ کہا جائے گا کہ جو کمپنی کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے۔ اور دوسری سائڈ پہ ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز ہیں، جس میں جو کمپنی کے ساتھ انڈائریکٹ وے میں جو ہے وہ ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں، جیسے میڈیا ہے، لوکل کمیونٹی ہے، فائنینشیل کمیونٹی ہے، گورنمنٹ ہے، یا مختلف جو اسپیشل انٹرسٹ گروپس ہیں وہ ہمارے ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز میں آتے ہیں۔ اسی طرح سے پبلک ریلیشنز کا ایک جو فنکشن ہے وہ کسی کمپنی کا پازیٹیو اور اسٹرانگ امیج بلڈ کرنا ہے، اور ایسی تمام ایکٹیویٹیز کو روکنا ہے جو امیج کو ڈسٹرائے کر سکتی ہیں۔ جو امیج ڈسٹرائنگ ایکٹیویٹیز ہیں اس میں ڈسکریمنیشن ہو سکتی ہے، ہیرسمنٹ ہو سکتی ہے، کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو پولوشن کو کاز کر رہی ہیں، یا مس لیڈنگ کمیونیکیشن ہے، ڈسیپٹیو کمیونیکیشن ہے، اوفینسو ٹائپ آف کمیونیکیشن ہے۔ اور دوسری سائڈ پہ جو امیج بلڈنگ ایکٹیویٹیز ہیں اس میں امپلائیز کو امپاور کرنا ہے، یا مختلف جو چیریٹیبل کنٹریبیوشنز ہیں، لوکل ایونٹس کو اسپانسر کرنا ہے، انوائرمنٹ فرینڈلی اور سیف پروڈکٹس جو ہے وہ بنانا ہے، یا اس کی پیکنگ کو جو ہے وہ انوائرمنٹ فرینڈلی رکھنا ہے۔ مختلف جو آؤٹ پلیسمنٹ پروگرامز اس میں ہو سکتے ہیں، اور جو کمیونٹی کے مختلف ایونٹس ہیں ان کو سپورٹ کرنا ہو سکتا ہے۔